हेलो दोस्तों, कैसे हो। अबलीका की कहानी में अब तक हमने जाना कि आरिफ, बेउसा और नबीता यूनाफ से हार कर भाग जाते हैं और उनकी मुलाकात शैतान से होती है। शैतान से वो यूनाफ को मारने का और उससे अपनी जान छुड़ाने का कहते हैं, लेकिन शैतान एकदम साफ साफ मना कर देता है। उसके साथ ही शैतान अपने दो साथियों यानी सिबर और ज़नकबूर को यूनाफ को मारने के लिए भेजता है, लेकिन अबलीका यूनाफ को पहले ही आगाह कर देती है। जब उन लोगों का बस यूनाफ पे नहीं चलता तो यूनाफ जिनके घर में रह रहा होता है उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अबलीका उनके आगे भी हिसार खींच देती है, जिससे वो लोग नाकाम लौटते हैं और शैतान को अपनी कारगुजारी बताते हैं। अब चलते हैं, इस कहानी में थोड़ा सी ज़िक्र हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का भी आया था। अब इस कहानी में हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पूरा चलेगा, मतलब ऊँटनी का पहाड़ से निकलना, ऊँटनी को किसने मारा, ये सब बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि कहानी पर बने रहें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारा असल इनाम है। चलते हैं कहानी की जानिब। अबलीका नंबर 7। तारीख़ के पन्नों से समेटी हुई एक अनूठी और दिलफरेब दास्तान, 1000 बरसों की कहानी। रात सुबह के सुनहरी गालों को बोसे देती हुई रुखसत हो रही थी। फिर सूरज के तुलू होते ही खामोश और वीरान खिलवतें, हर दरीचे का उजाड़ इंतज़ार आज़ादी और सरफराजी की तरह बारौनक और करार व कौल की शमो जैसा दरख्शा होने लगा था। यूनाफ नाबित और जुंदा के साथ बाग में काम कर रहा था। जिस वक्त वो अकेला खजूर को हिलाकर खजूरें गिरा रहा था, ज़रा फासले पर नाबित और जुंदा खजूरों को एक जगह जमा कर रहे थे कि अबलीका ने यूनाफ की गर्दन पर लम्स दिया और कहा, यूनाफ, आज का दिन तुम्हारे लिए इंतहाई अहम और ज़िम्मेदारी का दिन है। यूनाफ ने इज़राए तमस्खुर पूछा, क्यों आज का दिन मेरे लिए क्यों अहम है? क्या तुम कौम समूद से मेरा कूच करा के मेरे सारे जज्बों और वलवलों का खून तो नहीं करना चाहती? अबलीका ने इंतहाई संजीदगी से कहा, नहीं मेरे हबीब, ऐसी बात नहीं है। कौम समूद के दो बड़े सरदार और नाबिद के बाप अबू रिगाल ने कौम समूद के बड़े पुजारियों ज़ुआब बिन अम्रो और रबाब बिन सुगरा को साथ मिलकर स्वालेह के ख़िलाफ़ एक इंतहाई घिनौना और मकरूह बदतरीन फ़ैसला किया है, और तुम्हें उनके इस फ़ैसले को नाकाम व नामुराद बनाना होगा। यूनाफ ने बेताबी व बेचैनी से पूछा, उन बदबख्तों ने मिलकर हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला किया है? अबलीका ने कहा, सुनो यूनाफ, हज़रत स्वालेह दिन के वक्त तबलीग की गरज से नवाही बस्तियों की तरफ चले जाते हैं, और शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो लौटते हैं। अबू रेगाल ने दोनों बड़े पुजारियों के मशवरे और तरगीब से अपने भांजे सलूल की सरकर्दगी में 10 ऐसे जवान मुकर्रर किए हैं जो आज शाम शुमाल कोहिस्तानों के अंदर से उस रास्ते पर घात में बैठ जाएंगे जिस पर से स्वालेह लौटते हैं। फिर ये सलूल की सरकर्दगी में काम करने वाले जवान स्वालेह पर हमला करके उन्हें कत्ल कर देंगे। सुनो यूनाफ, ये सलूल वही है जिसके साथ अबू रिगाल नाबिद की शादी करना चाहता है। यूनाफ ने गुस्से और कर्ब से कहा, कसम मुझे अपने रब की जो ख़ता बख्श और ख़ता पोश है, मैं उन्हें ऐसा न करने दूँगा। स्वालेह के कत्ल का इरादा रखने वाले सारे जवानों के अज़्म को मैं बेरविश व बेमाया कर दूँगा। जिस वक्त ये जवान हज़रत स्वालेह के कत्ल के लिए घात लगाएंगे, उस वक्त मैं भी उनके ऊपर कोहिस्तान पर मौजूद रहूँगा और उन पर ऐसा वार करूँगा कि उनकी सारी इस्तेकामत व इस्तवारी, उम्मीद व इंतज़ार और आरज़ू तलबी को अलविदाई शाम में बदल दूँगा। मैं उन सब का ख़ात्मा वहीं पर कर दूँगा जहाँ वो घात में बैठे हैंगे। अबलीका ने तंबीह करने के अंदाज में कहा, लेकिन मेरे हबीब, उनका ख़ात्मा इस तरीके से करना
کہ تم ان کے سامنے نہ آؤ اور کسی کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ ان کے قاتل تم ہو۔ اگر قوم سمود کو خبر ہو گئی کہ ان کے گھات میں بیٹھنے والے جوانوں کا قتل تم نے کیا ہے تو سن رکھو، قوم سمود تمہیں یہاں نہ رہنے دے گی، جبکہ تمہارا ابھی یہاں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک عارف، بیوسا اور نبیتا بھی بدی اور برائی پھیلانے کے لیے حرکت میں نہیں آئے کہ تمہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت پیش ہو۔ اس کے علاوہ جندہ اور نابد کی حفاظت کے پاسبانی کے لیے بھی تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، کیونکہ نابد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا باپ ابو رغال کسی نہ کسی طریقے سے جندہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا، اور ایسے حالات میں تم یہاں رہ کر جندہ اور نابد دونوں کی حفاظت کر سکتے ہو۔ ابو رغال کھل کر جندہ کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں قوم سمود خانہ جنگی کی تباہی کا شکار ہو جائے گی، اس لیے کہ جندہ ایک قبیلے کا سردار ہے اور وہ قبیلہ طاقت و قوت میں سب پر بالا ہے، اور جندہ کو نقصان پہنچنے کی صورت میں یہی قبیلہ قوم سمود میں ایک تباہی کھڑی کر سکتا ہے۔ یوناف نے کہا، ابلیکا، صالح کا قتل کا ارادہ رکھنے والے جوانوں کو ٹھکانے لگانے کا میں نے ایک بہترین طریقہ سوچ لیا ہے، ایک ایسا طریقہ کہ نہ میں ان کے سامنے آؤں گا نہ ہی مجھے کوئی انہیں قتل کرتے ہوئے دیکھ سکے گا، سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ سب اپنی طبی موت مر گئے ہیں۔ ابلیکا نے تیز آواز میں پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح، میں بھی تو تمہارا وہ طریقہ سنوں کہ تم کیسے ان کے خلاف حرکت میں آؤ گے۔ یوناف نے کہا، ابھی میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم میرے ساتھ ہی ہوگی، دیکھ لینا کہ میں ان کے خلاف کیسے حرکت میں آتا ہوں، اور میرا طریقہ کار یقیناً تم پسند کرو گی۔ ابلیکا جواب میں خاموش رہی، کیونکہ وہاں بنو سمود کا ایک جوان آیا اور یوناف کے قریب ہی بیٹھے جندہ اور نابد کو مخاطب کر کے یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا یہی وہ جوان ہے جو تمہارے وہاں رہ رہا ہے، جس کا نام یوناف ہے؟ جندہ بن عمرو نے اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے روبدار آواز میں جواب دیا، ہاں یہی وہ جوان ہے جس کا نام یوناف ہے اور جو ہمارے ہاں رہ رہا ہے، پر تم کیوں اس قدر دلچسپی سے اس کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ اس جوان نے کہا، اے ابن عمرو، اس جوان کو نابد کے باپ ابو رغال نے اپنی حویلی میں بلایا ہے۔ وہاں ابو رغال دونوں بڑے پجاری زعاب بن عمرو اور رباب بن سغرا، مزدہ بن مہرج اور کدار بن سلفو اور ابو رغال کا بھانجا سلول بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی اہم مسئلے پر یوناف سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے اسے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اے ابن عمرو، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اس جوان سے کہ جس کا نام یوناف ہے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، اگر یہ ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم وقتی طور پر ہی ادھر ادھر ہو جائے، اس طرح کم از کم اس کی غیر حاضری سے حالات کی موجودہ سنگینی کچھ کم ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی۔ نابد نے چلا کر کہا، کون ان کی جان کے در پہ ہے؟ اگر انہیں ضرر پہنچانے والوں میں میرا باپ بھی شامل ہے تو سن رکھو، میں اس کے پیٹ میں بھی خنجر گھونپ دوں گی۔ اس جوان نے منت کرنے کے انداز میں کہا، اے بنت ابو رغال، آہستہ بولو، اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں نے تم لوگوں سے اصل و حالات کہہ دیے ہے تو مجھ غریب کی کھڑے کھڑے چمڑی ادھیڑی جائے گی۔ جندہ نے پیار سے اس جوان کو اپنی طرف بلایا، زولاف، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زولاف نام کا وہ جوان جب جندہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو جندہ نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی ایک چھوٹی سی خریتی نکالتے ہوئے کہا، زولاف، دیکھ، اس میں قیمتی سکے ہیں، یہ اب تیرے ہیں، پر تو مجھے یہ بتا کہ ابو رغال کے ہاں وہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے کس مقصد کے تحت یوناف کو وہاں بلایا ہے۔ زولاف نے فوراً نقدی کی وہ خریتی اپنے قبضے میں کر لی، اسے کھول کر اس کے اندر موجود سنہری سکوں کا جائزہ لیا، پھر وہ خریتی اس نے جندہ کو لوٹاتے ہوئے کہا، ابن عمرو، اسے اپنے پاس ہی رکھو اور سنو، میں ابو رغال کا خدمتگار ضرور ہوں لیکن اس کے خیالات و افکار سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتا۔ دیکھ ابن عمرو، تو اور تیری بھانجی دونوں صالح نبی پر ایمان لا چکے ہیں، اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا کہ بظاہر میں صالح نبی کے مخالفوں اور انکار کرنے والوں کا حامی ہوں، لیکن اندر ہی اندر خفیہ طور پر میں تم دونوں کی طرح صالح نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ اس تھیلی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود ہی سارے حالات کہہ دیتا ہوں۔ سنو ابو رغال، سنو،
ابو ریغال दोनों बड़े पुजारी मिज़दा और केदार और सलूल सब स्वाले और यूनाफ के कत्लों के दर पे हैं। पहले उनका इरादा था कि आज स्वाले का खात्मा करके बाद में यूनाफ से निपटा जाए, लेकिन अबू रेगाल ने अपने इरादे में तब्दीली कर ली है और स्वाले के साथ साथ यूनाफ से भी आज ही निजात चाहता है। उसे खदशा है कि जुंदा बिन अम्रो कहीं उसकी बेटी नाबिद की शादी यूनाफ से न कर दे, जबकि वो नाबिद को हासिल करके उसकी शादी अपने भांजे सलूल से करना चाहता है। इस मौके पर अबलिका ने दोबारा यूनाफ की गर्दन पर अपना हरीरी लम्स दिया, साथ ही अबशारों की नवाही जैसी नगमात से लबरेज आवाज़ में कहा, यूनाफ इस वक्त तुम अबू रेगाल के बुलाने पर उसके यहाँ मत जाओ। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें और मसाइल में उलझा दे और तुम स्वाले की हिफाजत और उनकी मदद करने से रह जाओ। स्वाले पर हमला करने वाले जवानों से निपट कर तुम अबू रेगाल से मिल लेना। कौम समूद के दोनों बड़े पुजारी साहिर भी है, लेकिन वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारे आसपास लाहौती और सहरी कुव्वतें हैं और फिर मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। अबलिका खामोश हुई तो यूनाफ ने जोलाफ को मुखातब करते हुए कहा, ऐ जोलाफ, तुम अबू रेगाल के पास वापस जाओ और उससे कहो मैं इस वक्त उससे नहीं मिल सकता कि काम में मसरूफ़ हूँ। हाँ, जब सूरज गुरूब हो जाए और रात छा जाए तो उसके यहाँ उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। अब तुम जाओ और अबू रेगाल को मेरा ये पैगाम पहुँचाओ। जोलाफ उठा और चला गया। जुंदा बिन अम्र ने उसके जाने के बाद कहा, अगर अबू रेगाल को खदशा है कि मैं नाबिद की शादी यूनाफ से कर दूंगा और इस वजह से वो यूनाफ को रास्ते से हटाना चाहता है, तो मैं यूनाफ की शादी ज़रूर नाबिद से करूंगा। फिर उसने नाबिद को मुखातब करके पूछा, ऐ मेरी अजीज़ बेटी, अगर आज ही यहाँ से वापसी के बाद मैं तेरी शादी यूनाफ से कर दूँ तो क्या तुझे इस पर कोई एतराज़ है? जुंदा के इस सवाल पर उस बिनत महताब शाख ज़र्री तरावत गुल पर एक मदहोशी व तुर्ब नाकी सी बिखर गई। उस मौके पर नाबिद की हालत तेज़ हवाओं के अंदर लरजती कांपती अंगूर की बेलों जैसी हो गई थी। फिर सनम शोला जमाल नाबिद ने नाहिद नगमो और लहन बुलबुल के अंदाज में कहा, ऐ मेरे मामू, यूनाफ एक बेमिसल व नायाब और ख़ूबसूरत जवान है। मैं उनके साथ शादी से क्यों कर इनकार कर सकती हूँ। जुंदा ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ऐ बेटी, मैं तेरा ममनून हूँ कि तूने मेरी बात रखी। अपना काम समेटो कि आज हम जल्दी घर चले जाएंगे ताकि तुम दोनों के निकाह का बंदोबस्त कर सकूँ। जुंदा खामोश हुआ तो तारों भरी रात जैसी हसीन नाबिद ने अपने आप को संभाला और यूनाफ को मुखातब करते हुए उसने महवश की पायली जैसी आवाज़ में पूछा, अब जब कि मेरे मामू मुझे आपके हवाले कर चुके हैं, इस निस्बत आपकी हिफाजत और सलामती मेरी ज़ात की सबसे मुकद्दम और मुक़द्दस ख्वाहिश है, और इस रिश्ते की बिना पर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने जोलाब से ये क्यों कहा कि आज और गाल से मिलने उसकी हवेली जाएंगे। यूनाफ मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में एक सुबह अव्वल का सरबस्ता राजो जैसा सुकून और सरखुशी थी। फिर उसने नाबिद से कहा, नाबिद, आज शाम से पहले मैं सवाले नबी को कत्ल करने का इरादा रखने वाले जवानों से निपटूंगा। उसके बाद तुम्हारे बाप की हवेली में जाने से कबल तुमसे गुफ्तगू करके और तुम्हें मुतमईन करके जाऊंगा। नाबिद ने दोबारा एक तजस्सुस और फरेब खाई हुई आवाज़ में पूछा, कौन जवान कहाँ सवाले को कत्ल करना चाहते हैं और आप अकेले कहाँ उनकी किस तरह हिफाजत करेंगे? यूनाफ ने एक तरह से बहस समेटते हुए कहा, ये सारी गुफ्तगू घर बैठकर आराम से करेंगे और पहले अपने काम से निपट ले। नाबिद खामोश हो गई। तीनों ने जल्दी जल्दी अपना अपना काम निपटाया और घर लौट गए। वहाँ शाम से पहले खामोशी और राजदारी के साथ जुंदा बिन अम्रो ने यूनाफ और नाबिद का निकाह पढ़ाकर दोनों को रिश्ते रफ़ाकत में बांध दिया। यूनाफ हजर के शुमाली कोहिस्तानी सिलसिले की एक बड़ी और बुलंद चट्टान के पास नमूदार हुआ। उस वक्त तो आफाक का मशअल बरदार सूरज गुरूब हो गया था। नीचे उस रास्ते के किनारे जो नवाही बस्तियों की तरफ से आता था सवाले को कत्ल करने के लिए, सलूल की सरकर्दगी में 10 जवान घात लगाकर बैठ चुके थे। यूनाफ उन्हें बुलंदी से वाज़े तौर पर देख सकता था। इतने में दूर उस रास्ते पर सवाले आते दिखाई दिए। उन्हें कत्ल करने के लिए आने वाले कौम समूद के जवान चौकन्ने और मुस्ताद हो गए। उस मौके पर अबलिका ने यूनाफ की गर्दन पर लम्स दिया और पूछा, देखो, सवाले नबी आ रहे हैं, तुम कौम समूद के इन जवानों से कैसे निपटोगे? यूनाफ ने किसी फलक के दरबान और शबगिर हद्दी ख्वां के अंदाज में कहा,
رب الارباب کی قسم، ان جوانوں میں غم و جاویدہ، دائمی کسوف، آرزوئے برگشتہ، حیولوں کا غبار، طوفان محب، بارش و علام اور مزدہ عالم جیسی کر دوں گا۔ میرا رب جو خالق وقت ہے اور اسیر صبح و شام نہیں، مجھے ان کے خلاف ضرور کامیاب کرے گا۔ پھر یوناف نے کسی باد بارہ کے طوفان، کثیب دھوئیں، ہلاکت خیزی، کسی آئندہ مصیبت کے پیش خیمے اور کسی شرویس غیبی کی طرح حرکت میں آیا، اور جس بہت بڑی چٹان کے پاس وہ کھڑا تھا اسے ایک صحیح و پہم اور عزم و جوان کے ساتھ اٹھا کر اس نے گھات میں بیٹھے قوم سمود کے جوانوں پر پھینک دیا۔ فضا میں تاریکی بڑھ رہی تھی اور ہر طرف ایک محیط سناٹا جان لیوا احساس کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، پھر پتھر گرنے کی آواز بلند ہوئی اور بس۔ یوناف نے بلندی سے جو بڑی چٹان اٹھا کر گرائی تھی، قوم سمود کے سارے جوان اس چٹان تلے دب کر مر گئے تھے۔ پھر یوناف اس کوہستان کی بلندی سے غائب ہو گیا اور حضرت صالح وہاں سے محفوظ گزر کر شہر کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یوناف حویلی میں داخل ہوا۔ نابت اور جندہ بن عمرو پریشانی اور بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نابت بیچاری یوناف کے انتظار میں کاہش و کسق اور حرب و ضرب کے ہنگامے جیسی بے چین و پریشان ہو رہی تھی۔ کیا وہ یوناف کی بیوی تھی؟ یوناف جو ہی اس کے پاس آیا، نابت نے اندوہ ناک سے لہجے میں پوچھا، آپ جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ یوناف نے کہا، نابت تم فکر مند نہ ہو، میں نے ان سب جوانوں کا خاتمہ کر دیا ہے جو صالح کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ گھات میں بیٹھے تھے کہ میں نے بلندی پر سے ان پر ایک بہت بڑی اور وزنی چٹان گرا دی اور وہ سب اس چٹان تلے دب کر مر گئے۔ ان مرنے والوں میں تمہارا پھوپھی ذات بھی شامل ہے۔ تھوڑی دیر قبل تک یوناف کے انتظار میں خستہ و شکستہ، مجبور و ناشاد دکھائی دینے والی نابت حالت یوناف کے اس انکشاف پر بالکل بدل گئی۔ اب وہ گنجینہ اسرار اور مسرت خزینوں جیسی خوش اور پرسکون تھی۔ نابت کو مخاطب کر کے یوناف نے پھر کہا، میں تمہارے باپ ابو ریغال سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ نابت نے چونک کر کہا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے آپ سے کوئی کام ہوگا خود چل کر یہاں آئے گا۔ مجھے وہاں جانا ہوگا اس لیے کہ میں نے ان سے شام کے بعد آنے کا وعدہ کیا تھا، اور اگر میں نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں ان کے اس بلاوے کو کوئی اہمیت نہ دیتا۔ یوناف نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے نابت سے کہا۔ نابت نے جواب میں کہا، اگر آپ وہاں جانے پر بضد ہی ہے تو میں اور ماموں بھی وہاں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں آپ کو اکیلا وہاں نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ وہ سب آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو۔ نابت کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ حویلی کے صحن میں جلتی مشعلوں کی روشنی میں قوم سمود کے دونوں بڑے پجاری اور ساحر، ذؤاب بن عمرو اور رباب بن سغرہ کے علاوہ انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں، اس کا باپ ابو ریغال اور مزدہ اور قدار داخل ہوئے تھے۔ جندہ نے یوناف اور نابت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں میاں بیوی آپس میں اب بحث و تکرار نہ کرو کہ نابت کا باپ ابو ریغال اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں آ گیا ہے۔ نابت میری بیٹی، تم دیوان خانے کا دروازہ کھولو کہ ان سب کو وہاں بٹھائے اور دیکھو کہ یہ یوناف سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ یہ یہاں آ گئے اور یوناف ان کے ہاں جانے سے بچ گیا۔ نابت نے آگے بڑھ کر خوش طبعی سے اپنے باپ کا استقبال کیا، پھر صحن کے اندر جلتی ایک مشعل اٹھائی اور دیوان خانے کا دروازہ کھولا۔ پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشعل سے اس نے ان دونوں مشعلوں کو روشن کر دیا جو دیوان خانے کی دیواروں سے لٹک رہی تھی۔ ابو ریغال اپنے ساتھیوں سمیت دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یوناف اور جندہ بھی دیوان خانے میں داخل ہوئے اور دونوں ابو ریغال کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نابت نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشعل باہر صحن میں ایک دیوار کے ساتھ لٹکا دی اور دوبارہ دیوان خانے میں آ کر یوناف کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابو ریغال نے اس کے وہاں بیٹھنے پر سخت و لہجے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا، نابت میری بیٹی، یہ جوان کہ جس کا نام یوناف ہے، نہ صرف وہ قوم سمود کے لیے اجنبی ہے بلکہ تمہارے لیے نامحرم بھی ہے۔ پھر تم کیوں اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہو؟ وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھو یا پھر اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یوناف کے ساتھ یوں گھل مل کر اور بے باکی سے تمہارا بیٹھنا مجھے ناگوار اور ذلت و رسوائی کا سا لگتا ہے۔ ابو ریغال کی گفتگو پر نابت کے لبوں پر مسکراہٹ سے بکھر گئی۔ پھر اس نے چھلکتی مینائے سر اور کرموزی موجوں کے ابھرنے کے انداز میں اپنے باپ ابو ریغال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، یہ جوان جن کا نام یوناف ہے میرے لیے اجنبی اور نامحرم نہیں ہے۔ آج شام سے تھوڑی دیر قبل میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے۔ اب میں ان کی بیوی اور یہ میرے شوہر ہے اور میں جب اور جیسے چاہوں ان کے ساتھ بیٹھ اٹھ سکتی ہوں۔
اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے رنگ و بو، سمن و سنبل اور اوس میں بھیگے برگ و گل تر جیسی نابد حرکت میں آئی اور اس نے اپنے مرمری و مرجاں اور حریری جسم پیکر کو سمیٹا اور یوناف کے ساتھ ایک طرح سے اور زیادہ قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ نابد سے یوناف کی شادی کا سن کر ابو ریغال کی حالت ہلاکت خیز جیسی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کسی آصیب زدہ اور اندوناک لہجے میں جندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن عمرو، تو پیکر شر ہی شر ہے۔ تو نے میری بیٹی نابد کی شادی اس جوان سے میری اجازت کے بغیر کیسے اور کیوں کر دی؟ یاد رکھ، تیرے اس گھنونے فعل کا انجام جھڑے ہوئے خشک پتوں اور گرسنگی کے گھڑوں سے بھی بدتر ہوگا۔ اے ابن عمرو، تو نے مجھ پر امتداد زمانہ اور یا سے کنوت طاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نے مجھے ظلمتوں کے اندر بھٹکا دینے کی کوشش کی ہے، پر میں ایسا نہ ہونے دوں گا۔ اس جوان کو ابھی اسی وقت تو یہاں میرے سامنے نابد کو چھوڑنا ہوگا۔ نابد نے اس بار ذرا سخت لہجے میں متانت سے کہا، اے میرے باپ، یہ شادی میرے ماموں کے دباؤ اور ایما پر نہیں ہوئی، بلکہ اس میں میری اپنی مرضی شامل ہے، اور کوئی بھی، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، مجھے میرے شوہر سے علیحدہ ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ابو ریغال نے غصے اور غضب میں اپنے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے۔ یوناف ابھی تک خاموش تھا، البتہ جندہ بن عمرو نے ابو ریغال کو مخاطب کر کے کہا، ابو ریغال، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یاد رکھو، میری صرف ایک پکار پر میرے قبیلے کے لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے، اور پھر میرے حریت پسند ساتھی تیری جہل و نادانی کے خلاف قوم سمود کے اندر خون کے تازہ نشانوں والا ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اہل قبیلہ کو پکاروں، تو اپنے یہاں آنے کا مقصد کہے، اور یہ بھی بتا کہ تم نے یوناف کو اپنی حویلی میں کیوں طلب کیا تھا۔ ابو ریغال نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھوں سے برستی آگ اور اپنی بے قابو سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، میں یوناف سے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی حویلی میں بلایا تھا۔ جب یہ نہیں آیا تو میں خود یہاں چلا آیا۔ میں یوناف سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسے دو پیشکش کرتا ہوں، دونوں میں سے کسی کو مان کر ایک طرف ہو جائے۔ میری اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نابد کو چھوڑ کر فوراً قوم سمود سے نکل جائے۔ اگر یہ ایسا نہ کرے تو میرے پاس ایک دوسری پیشکش بھی ہے۔ ابو ریغال رکا، پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والی دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری دوسری پیشکش یہ ہے کہ نابد کو چھوڑ کر یوناف ان دونوں لڑکیوں میں سے جس سے چاہے شادی کر لے۔ اگر چاہے تو دونوں سے کر لے، اور ان سے شادی کے بعد بھی اگر چاہے تو یہاں سے چلا جائے، اور اگر چاہے تو ان کے ساتھ یہیں پرسکون زندگی بسر کرے۔ ان دونوں لڑکیوں کے نام قطع اور قبال ہے، اور میری بیٹی نابد کے بعد یہ قوم سمود کی سب سے حسین و جمیل لڑکیاں ہیں۔ یوناف نے پہلی بار ابو ریغال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابو ریغال، میں تمہاری دونوں ہی پیشکش پائے حقارت سے ٹھکراتا ہوں۔ نابد نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ شادی کی ہے، اور میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ نابد خود ایسا نہ چاہے۔ اس بار پجاری رباب بن سغرا نے خانہ بدوشوں کے سے غضبناک لہجے میں کہا، اگر تم نہ مانے تو ہم ایسا زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی تک جندہ بن عمرو کی وجہ سے خاموش اور غیر جانبدار تھے، پر اب ایسا نہ ہوگا۔ اگر تم نے ہٹ دھرمی سے کام لیا تو ہم بھی زبردستی طاقت و قوت سے کام لیں گے، اور جان رکھو، میں اور میرا رفیق ذؤاب بن عمرو اپنے طلسم کے بل بوتے پر اب تک تم سے نپٹ سکتے تھے، لیکن میں نہ صرف تم کو جندہ بن عمرو کا مہمان سمجھتا ہوں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرتا، پر اب وقت تو آ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ ٹیڑھے پن سے نپٹا جائے۔ یوناف کی حالت دل فغار دل خراش ہو گئی تھی۔ اس نے تلاش و جستجو کے انداز میں انتہائی خونباری اور خصومت و عداوت سے رباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدائے مستجیب کی قسم، اگر تم دونوں اپنے طلسموں کے ساتھ میرے خلاف حرکت میں آئے تو سن رکھو، اے منافقت کے وارثوں، میں تم دونوں اور تمہارے فکر و نظر کے اسالیب کو شورش زدہ زنجیروں میں باندھ کر رکھ دوں گا۔ تم دونوں ذرا اپنے طلسموں کو حرکت میں تو لاؤ، پھر میں دیکھوں کہ تمہارے سحر کی گہرائی اور اتھا کیسی ہے۔ رباب بن سغرا فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی عمل کیا، اور اپنی جگہ سے بلند ہو کر وہ فضا میں معلق ہو گیا۔ اس طرح ذؤاب بن عمرو بھی اپنے طلسم کے بل بوتے پر فضا میں معلق ہو گیا۔ اب ان دونوں نے فضا کے اندر حرکت کی۔ رباب یوناف کے عین سامنے اور ذؤاب اس کی پشت پر فضا میں بلند ہوتے ہوئے کافرانہ تمکنت سے
بڑی بے باکی کے ساتھ کہے لگانے لگے۔ ابو ریغال، مزدہ، کدار اور کتام اور کبال اپنے پجاریوں کی اس کامیاب حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ دوسری طرف جندہ بن عمرو اور نابت کی حالت دور افتادہ پردیسیوں جیسی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی بخت نامراد اور عرصہ مصاب جیسے پریشان کن اور اداس ہو گئے تھے۔ تاہم یوناف کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات نہ تھے۔ وہ پہلے جیسا پرسکون تھا اور اپنی جگہ پر مضبوط چٹانوں کی صلابت اور مینار کے مانند خاموش اور کوئی اثر لیے بغیر بیٹھا ہوا تھا۔ نابت بیچاری پریشانی کے عالم میں بار بار کبھی فضا میں معلق کہے لگاتے ساحلوں کی طرف دیکھتی اور کبھی یوناف کی طرف دیکھتی۔ اس وقت تو ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا لمس دیا اور اپنی نگہت برساتی آواز میں اس نے یوناف سے کہا، اے میرے رفیق، میں جانتی ہوں تم اپنی لاہوتی اور جادوئی قوتوں کے بل بوتے پر لمحوں کے اندر ان سے نپٹ سکتے ہو، لیکن اے میرے حبیب، ان دونوں کے طلسم کی لباب و شباب اور رنگ و نشینی کو میں خاک میں ملاؤں گی۔ تم صرف اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرو، ایک ذؤاب کی طرف اور دوسرا رباب کی طرف۔ میں ان دونوں کی گردنیں تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گی اور تم ان دونوں کو ان کی نشستوں کی طرف پٹک دینا۔ اب تم ان دونوں کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاؤ کہ میں اپنے کام کی ابتدا کروں۔ یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ ذؤاب کی طرف اور دوسرا ہاتھ رباب کی طرف پھیلا دیا۔ یوناف کے ہاتھ فضا کے اندر پھیلتے ہی ابلیکا حرکت میں آئی اور طرفۃ العین میں اس نے ذؤاب بن عمرو کی گردن یوناف کے بائیں ہاتھ میں اور رباب بن صغرا کی گردن اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی۔ یوناف نے دونوں کے سر آپس میں بری طرح ٹکرائے اور پھر اس نے ان دونوں کو بڑی سختی کے ساتھ ان کی نشستوں پر پٹک دیا۔ ساتھ ہی اس نے ان دونوں پجاریوں کی طرف دیکھتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا، اے دشمنان بدنہاد، اگر تم دونوں نے اپنے طلسم سحر کی بنا پر اور زیادہ پھیلنے اور بڑھنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کے ناک میں نکیل ڈال کر تمہیں اونٹ کی ماروں گا۔ سن رکھو، میں طلسموں اور ایسے تمام دیگر علوم سے خوب آگاہی رکھتا ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے تم دونوں کے احساس بیداری کو تمام کر دوں۔ اے باطل پرستو، اگر تم دونوں نے ابو ریغال کی حمایت میں مجھ سے، نابت یا جندہ بن عمرو سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں خشک و چوب کی طرح تمہاری طراوت نفسوں کو خشک اور ظفر مندی کے سارے حوصلوں کی تکمیل کاری کو پتجھڑ کی رت جیسا کر دوں گا۔ اب تم سب لوگ اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تم سب کے بیٹھے بٹھائے کی روحیں فنا کر کے رکھ دوں گا۔ ابو ریغال، مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف، دونوں پجاری اور دونوں لڑکیاں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ایک دن یوناف، جندہ بن عمرو اور نابت اپنے باغات میں کام کرنے کو جا رہے تھے کہ شہر کے وسطی حصے میں وہ تینوں اس جگہ رک گئے جہاں قوم سمود نے چٹانوں کو تلاش کر اپنے پرہیبت بت بنا رکھے تھے۔ حضرت صالح ان بتوں سے ملحقہ اسی چٹان پر کھڑے ہو کر وعظ کر رہے تھے جہاں وہ اکثر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ تینوں بھی کھڑے ہو کر حضرت صالح کو سننے لگے جبکہ ان کا ریوڑ آگے بڑھ گیا تھا۔ حضرت صالح کہہ رہے تھے، اے میری قوم، شرک و 4 قسم کے ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ پہلا شرک و خدا کی ذات میں شرک ہے، اور وہ اس طرح کہ تم لوگ خدا وند کے جوہر الوہیت میں اپنے ان بتوں کو بھی حقدار قرار دیتے ہو اور اپنے سرداروں اور حکمرانوں کو جنس و الہ کے افراد قرار دیتے ہو۔ یہ سب شرک فی ذات ہے۔ تمہارا دوسرا شرک خدا وندی کی صفات میں شرک ہے۔ خدائی صفات جیسی کہ وہ خدا کے لیے ہے ویسی ہی ان کو یا ان میں سے کسی ایک صفت کو تم اپنے بتوں اور پجاریوں کے لیے قرار دیتے ہو، اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پجاریوں پر غیب کی ساری حقیقتیں روشن ہے، یا یہ کہ یہ تمہارے اپنے تراشے ہوئے بت سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں، یا یہ کہ تمہارے پجاری اور یہ بت تمام کمزوریوں سے منزہ اور بالکل بے خطا ہے، حالانکہ تمہارے پجاری صرف ساحر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اور نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ تمہارا تیسرا شرک خدا ان کے اختیارات میں شرک ہے۔ خدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات صرف اللہ کے لیے خاص ہے، ان کو یا ان میں سے کسی ایک کو تم لوگ اپنے بتوں اور پجاریوں کے لیے تسلیم کرتے ہو، مثلا فوق الفطرت طریقے سے نفع نقصان پہنچانا، حاجت روائی، دستگیری، دعاؤں کا سننا، قسمتوں کا بنانا و بگاڑنا، نیز حرام و حلال اور ناجائز و جائز حدود کا تعین تم اپنے بتوں اور پجاریوں سے منسوب کرتے ہو۔ سن رکھو، یہ سب خداوندوں کے مخصوص اختیارات ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی غیر اللہ کے لیے تسلیم کر کے تم خدا کے اختیارات میں شرک کے مجرم ٹھہرتے ہو۔
تمہارا چوتھا شرک خدا کے حقوق میں شرک ہے۔ بندوں پر جو خدا کے مخصوص حقوق ہے ان میں سے مثلا رکوع، سجود، دست و بستہ قیام، آستانہ بوشی، شکر اور نعمت اعتراف، برتری اور ایسی دیگر صورتیں جو اللہ کے حقوق میں سے ہے، ان میں تم لوگ اپنے بتوں اور ساحر پجاریوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، لیکن تم ان بتوں کی اطاعت کا جوا بھی اپنی گردنوں میں ڈالتے ہو اور یہ خدا کے حقوق میں شرک ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ تو اس جہاں کے پالنے والوں کے پاس ہے۔ اور وہ وقت تو یاد کرو جب خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا اور اس زمین میں تمہیں اس طرح بسایا کہ تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اسی کا تم پر احسان ہے، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ اے میری قوم کے لوگوں، ان بتوں کی پوجا ترک کر دو اور صرف وہ ایک خدا کی عبادت کرو جو سب کا خالق ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ابو ریغال نے بلند آواز میں صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے صالح، پہلے تو ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھی، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس میں بڑا شک ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو، یہ ہمارے دل میں اترتی ہی نہیں۔ اے صالح، اگر تو خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح نے جواب میں فرمایا، ایسا نہ ہو کہ نشانی آنے کے بعد بھی تم لوگ رد انکار پر مصر اور سرکشی و بغاوت پر قائم رہو۔ ابو ریغال نے کہا، اے صالح، اگر تو ہماری مرضی کے مطابق ہمیں کوئی نشانی دکھا دے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قوم سمود تم پر ایمان لے آئے گی۔ نشانی دیکھنے کے بعد ہم یقیناً تیرے پیغام کی تکفیر نہ کریں گے۔ حضرت صالح نے ابو ریغال سے کہا، اے ابو ریغال، تو اپنی قوم سے مشورہ کر کے مجھے بتا کہ تم لوگ کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو۔ ابو ریغال چند ثانیے تک وہاں موجود قوم سمود کے بڑوں سے مشورہ کرتا رہا، پھر اس نے حضرت صالح کو مخاطب کر کے کہا، اے صالح، ہماری خواہش ہے کہ شہر کے شمال میں چشموں کے پانی کا جو حوض ہے اور اس کے سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی اس کوہستانی سلسلے سے نکل کر ہمارے سامنے فوراً بچہ دے۔ اگر تو نے ایسا کر دکھایا تو پھر اے صالح، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ قوم سمود ضرور تجھ پر ایمان اور تمہارے خدا پر ایمان لے آئے گی۔ حضرت صالح دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا، اے ابو ریغال، میں تم لوگوں کے لیے ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ تم قوم کے لوگوں کو اپنے ساتھ لو اور اس پہاڑ کے پاس لے چلو۔ میں اپنے رب کے حکم سے تم لوگوں کے لیے اس سنگلاخ چٹان کے اندر سے گابن اونٹنی نکالتا ہوں جو باہر آ کر تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بچہ دے گی۔ ابو ریغال نے فوراً اپنے قریب کھڑے چند جوانوں سے کہا، شہر میں منادی کرا دو کہ سب لوگ شہر کے شمال میں جمع ہو کے وہاں صالح ہماری فرمائش پر کوہستان کی چٹانوں سے حاملہ اونٹنی نکالیں گے۔ وہ جوان شہر میں منادی کرانے کے لیے بھاگتے ہوئے ادھر ادھر پھیل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم سمود کے لوگ شہر کے شمالی میں حوض کے پاس کوہستانی سلسلے کے سامنے جمع ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر صالح نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت سامنے والی پہاڑ کے ایک سخت اور سنگلاخ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہو کر باہر نکلی۔ اس نے سب کے سامنے بچہ دیا۔ اس موقع پر صالح نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، یہ نشانی میرے خدا کی طرف سے تمہاری طلب کردہ ہے۔ یہ اونٹنی خدا کی اونٹنی ہے اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو۔ پانی کے حوض سے ایک دن اس اونٹنی کو پانی پینے کی باری ہوگی اور دوسرے دن ساری قوم اور اس کے چوپایوں کے پانی پینے کی باری ہوگی، اور خبردار اس اونٹنی کو کوئی گزن اور اذیت نہ پہنچے اور اسے کھلا چرنے دو جہاں چرتی ہے۔ اس موقع پر قوم سمود کے پجاری رباح بن سغرہ نے بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا، اے صالح، ہم جانتے ہیں کہ تم بہت بڑے ساحر ہو۔ اس چٹان کے پھٹ کر اس کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا کچھ بھی نہیں، یہ تو تمہاری طرف سے صریحاً ایک جادو ہے، اس لیے ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ آخر ہم تمہارے اس سحر کی وجہ سے اپنے ان بتوں کی پرستش کیوں ترک کر دیں جن کی پرستش ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے آئے ہیں۔ صالح نے کہا، اے میری بدبخت قوم،
اگر تم یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، پر یہ دستور جاری رکھنا کہ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی اور ایک روز تم لوگوں کی ہوگی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گی، اور اگر تم لوگوں نے اللہ کی اس ناقہ کو نقصان پہنچایا تو تم پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہوگا، اس لیے کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد تم لوگوں پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب جوہر الوہیت کے خلاف تم لوگوں کی بغاوت کی سزا تمہیں دردناک عذاب کی صورت میں مل سکتی ہے۔ پھر صالح وہاں سے چلے گئے، یوناف، نابت اور جندہ بھی اپنے باغات کی طرف چل دیے۔ شام ہو گئی تھی۔ یمن کا بادشاہ ضحاک اپنی بیوی نبیتا کے ساتھ مسند پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، جبکہ ان کے سامنے والی مسند پر عارب اور بیوسا بیٹھے ان کے ساتھ کھانے میں مشروف تھے۔ وہ چاروں ریشمی چگے اور اطلسی عبائے پہنے ہوئے تھے۔ ضحاک کے اس طلسمی خوابگاہ کے فرش پر مخمل و بانات کا فرش بچھا ہوا تھا۔ خوابگاہ کی دیواروں کے سامنے زمبوری جھالروں والے انگوری پردے لٹک رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ مغرق مسندیں بچھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے ایک نو نواز اور زمزمہ کار بیٹھا کوئی قدیم گیت الاپ رہا تھا۔ اس طلسمی خوابگاہ کے اندر جگہ جگہ چرمی مشعلیں جل رہی تھی، جنہوں نے خوابگاہ کو خوب روشن کر رکھا تھا۔ نبیتا اپنی حالت پر خوش اور ایک نازش و تمکنت کے ساتھ ضحاک کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ضحاک بھی جبل پر محو خواب کسی چرواہے کی طرح مطمئن و پرسکون تھا۔ عزازیل ایک باورچی خانے کی حیثیت سے دست و بستہ ان کے ساتھ ایک اچھے خدمتگار کی طرح کھڑا تھا۔ جب وہ چاروں کھانا کھا چکے تو گانے والا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عزازیل نے پہلے سارے برتن اٹھا کر باہر رکھے، پھر وہ دوبارہ ضحاک کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا، اے مالک، اگر آپ اجازت دے تو کچھ عرض کروں۔ ضحاک نے نرمی سے کہا، ضرور کہو۔ عزازیل نے ندائے غیب اور مسلسل گونجتی غار جیسی آواز میں پوچھا، اے مالک، ایک باورچی کی حیثیت سے میں نے آپ کی کیسی خدمت کی ہے؟ ضحاک نے ایک سرخوشی، ترنگ اور موج میں کہا، اے شیطان، اے میرے بزرگو، تیرا نام گو ابلیس اور شیطان جیسا ہے، پر تو نے ایک خدمتگار کی حیثیت سے میری بڑی کاوش اور جان ماری کے ساتھ میری خدمت کی ہے۔ اے عزازیل، اگر یہ معاملہ آج چھڑ ہی گیا ہے تو پھر مانگ، اپنی اس خدمت کے صلے میں تو ہم سے کیا مانگتا ہے؟ عزازیل نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے مالک، میں بندہ خاکسار و کمترین آپ سے کیا مانگوں گا؟ اس بار نبیتا نے کہا، اے عزازیل، میرے بزرگو، اگر تمہارے آقا کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مانگو۔ عارب نے بھی نبیتا کی تائید کی اور کہا، ہاں ہاں عزازیل، ضرور مانگو، ضرور کسی ایسی خواہش کا اظہار کرو جو تمہارے دل میں ہے۔ عزازیل نے ضحاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آقا، میں آپ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، تاہم برسوں سے میرے دل میں ایک خواہش ضرور ہے۔ ضحاک نے خوش طبعی سے پوچھا، اے عزازیل، تو اپنے دل میں کیسی خواہش رکھتا ہے؟ بلا جھجک اس کا اظہار کر، اسے پورا کیا جائے گا۔ عزازیل نے کہا، اے آقا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے دونوں شانوں پر بوسہ دوں اور ان پر اپنی خلوص خدمت اور جان نثاری کے نشانات ثبت کر دوں۔ اے مالک، کیا آپ مجھے اپنے دونوں شانوں پر بوسہ دینے کی اجازت دیں گے؟ ضحاک نے اپنے شانوں پر سے لباس ہٹاتے ہوئے کہا، اے عزازیل، تمہیں میرے شانوں پر بوسہ دینے کی اجازت ہے۔ عزازیل فوراً آگے بڑھا اور ضحاک کے دونوں شانوں کو باری باری چوم لیا، ساتھ ہی اس نے کہا، اے آقا، آپ کے شانوں پر جہاں میں نے بوسے دیے ہیں وہاں عنقریب 2 اژدہے نمودار ہوں گے۔ جب یہ اژدہے خوب لمبے، اونچے اور بلند ہو جائے اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو انہیں کاٹ دیا کرنا، اور اگر ان اژدہوں کے کاٹنے سے اژدہوں کی اذیت جاتی رہے اور ان کے کاٹنے سے آنے والے زخموں کی تکلیف بڑھ جائے تو شمالی ایران میں اکبتانہ میں قوم مات کی سلطنت پر حملہ کر دینا۔ یہی تمہاری قسمت میں لکھا ہے، ایسا ہو کر رہے گا، اور یہی ان اژدہوں اور ان کے باعث آنے والے زخموں کا علاج ہے۔ عزازیل کی اس گفتگو پر ضحاک کے چہرے پر رشک و حسد، کدورت و طیش، کینہ و بغض اور جذبات و رقابت جیسے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ غصے کی حالت میں عزازیل سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عزازیل انتہائی برق و رفتاری سے پیچھے ہٹا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ضحاک کے دونوں کاندھے جو ابھی تک برہنہ تھے، وہاں کندھوں کے بیچ 2 اژدہے نمودار ہوئے اور اپنا پھن کھڑا کر کے ہوا کے اندر لہرانے لگے۔ اپنی یہ حیت و کیفیت دیکھ کر ضحاک تڑپ کر باہر آیا، پر جب وہ اپنی خوابگاہ سے باہر آیا تو عزازیل وہاں نہ تھا۔ ضحاک نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے ناکامی ہوئی، کیونکہ عزازیل اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔
ناچار ضحاک اپنی جگہ پر آ بیٹھا، چند لمحے اپنی جگہ پر اسرار نہا اور نرسل کی جھوپڑی کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ مضحکہ خیز و جہل آمیز ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی سوچائی، اس کا وجدان کسی جمالیات کی حقیقت جاننے والے مصور سنگ و تراش کی طرح پھیلنے بکھرنے لگی تھی۔ اس دوران نبیتا پرکیف تبسم اور اپنی چتونوں کے غزہ بے باغ میں ضحاک کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ضحاک نے اپنا جھکا ہوا سر سیدھا کیا اور نبیتا، بیوسا اور عارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا سارا طلسم، ساری قوت آزما دیکھی، لیکن میں ان دو اژدہوں کو اپنے شانوں سے مٹا دینے میں ناکام رہا ہوں۔ یہ عزازیل نام کا شخص نہ جانے کیسا پر اسرار اور خفی و سری قوتوں کا مالک تھا کہ مجھے یہ نہ مٹنے والی نشانی دے کر غائب ہو گیا۔ اب مجھے وہم ہو رہا ہے کہ یہ عزازیل جو میرا باورچی رہا ہے، صحیح معنوں میں وہی عزازیل ہے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں۔ کاش میں نے اسے اپنے وہاں ملازم ہی نہ رکھا ہوتا، کاش میں نے اسے اپنا شانوں کا بوسہ لینے کی اجازت نہ دی ہوتی۔ اگر یہ ابلیس ہی تھا تو انسانی بھیس میں یہ میرا کیوں کر مخلص و جانثار ہو سکتا ہے، کیونکہ ذلیل اور ٹھکرایا ہوا یہ عزازیل تو اپنے خالق سے بھی مخلص نہ رہا اور اپنے تکبر کی بنا پر اپنے خالق سے بھی بغاوت کر بیٹھا۔ آہ عزازیل، تو نے مجھے ایک نئی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ضحاک نے ان دونوں اژدہوں کو ڈھانپنے کے لیے اپنے کندھوں پر اپنا ارغوانی پیرہن ڈال دیا تھا، تاہم وہ کچھ اور افسردہ ہو گیا تھا، جیسے اس کی کوئی انمول چیز کھو گئی ہو۔ نبیتا نے اپنے کرمزی ابا کو سمیٹتے ہوئے اور ضحاک سے اور قریب ہوتے ہوئے ضحاک کی ڈھارس اور تسلی دینے کے انداز میں کہا، آپ پریشان نہ ہو، کسی طبیب سے مشورہ کر کے اس نئی آفت سے ہم نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو وہ بوڑھا باورچی عزازیل مل جاتے جاتے یہ تو کہہ گیا ہے کہ اگر یہ دونوں اژدہے تکلیف کا باعث بنے تو ان کو کاٹ دیا کرے، اور اگر کاٹنے سے زخم تکلیف دے تو شمالی ایران کی قوم مات پر حملہ کر دے۔ ہم ان اژدہوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے، اور اگر پھر بھی سکون نہ ملا تو ہم اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد قوم مات پر حملہ کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس قوم پر فتح حاصل کرنے کے بعد ہمیں ان دونوں اژدہوں سے نجات مل جائے۔ عارف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی ضحاک سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نبیتا ٹھیک کہتی ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال کل سے میں بھی اس بوڑھے عزازیل کی تلاش کا کام شروع کر دوں گا، تاکہ اسے پکڑ کر یہاں لاؤں اور اس کے ذریعے آپ کو اس اذیت سے نجات دلاؤں۔ عارف اٹھ کر محل کے اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیوسا نے بھی ضحاک سے ہمدردی کا اظہار کیا اور وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ضحاک اور نبیتا بھی اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ قوم سمود کے شہر حجر کے ایک معبد میں قوم کے بڑے پجاری اور ساحر ذؤاب بن عمرو اور رباب بن سغرا ایک کمرے میں بیٹھے تھے کہ رباب بن سغرا نے ذؤاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن عمرو، میں نے اپنی زندگی میں ایسی ذلت کبھی نہیں اٹھائی جتنی جندہ بن عمرو کے ہاں ٹھہرے ہوئے یوناف کے ہاتھوں میں نے اٹھائی ہے۔ وہ نہ جانے کیسی قوتوں کا مالک ہے کہ اس نے لمحوں کے اندر ہمارے طلسم کو زائل کر کے رکھ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم عاد کی، قوم سمود کے افراد یعنی ہم بھی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور قوت والے ہیں، لیکن تم نے دیکھا یوناف نے ہم دونوں کو بیک وقت ہماری گردنوں سے اس آسانی سے پکڑا جیسے ہم کوئی ہلکی پھلکی چوبی مورتی ہو، پھر اس نے انتہائی نفرت سے ہم دونوں کو ایک ہی نشست پر دے مارا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے پجاری اور ساحر ہونے کی حیثیت سے ابو رغال، مزدہ بن مہرج، قدار بن سلفو، جندہ بن عمرو، نابد اور کتام اور قبائل کی نگاہوں میں ہماری کوئی عزت و عزت نہیں رہ گئی ہے کہ ان سب نے ہمیں یوناف کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ ذؤاب میرے دوستو، کوئی ایسی ترکیب ہو کہ ہم یوناف سے انتقام لے کر کم از کم ابو رغال کی نگاہوں میں اپنی عزت کو بحال کر سکے۔ ذؤاب نے کہا، اے ابن سغرا، میرے دوستو، تمہارا کہنا درست ہے، پر یہ عزت دوبارہ ابو رغال کی نگاہوں میں کیسے بحال ہو؟ اور اگر ہم نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال نہ کیا تو ہو سکتا ہے ابو رغال ہماری جگہ کسی اور کو قوم سمود کے معبودوں کا بڑا پجاری مقرر کر دے، کیونکہ ہماری ماتحت پجاریوں میں اب کافی لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو ہمارے درجے کا ہی علم اور طلسم رکھتے ہیں۔ پر میری سمجھ میں نہیں آتا ہماری یہ عزت نفس کو کیسے بحال ہو اور کس طرح ہم ایک بار پھر۔ ذؤاب کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ محبت کے اس کمرے میں دو نوجوان داخل ہوئے تھے۔ وہ عزازیل کے ساتھی سبر اور زنکبور تھے۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے رباب نے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟
زنکبور نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم دونوں بے پناہ قوتوں کے مالک ہیں۔ میرا نام زنکبور ہے اور میرے اس ساتھی کا نام سیبر ہے۔ ہم دونوں فوق البشر قوتوں کے مالک ہیں اور تم دونوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ رباب نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم دونوں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ زنکبور نے کہا، ہم قوم سمود اور خاص کر قوم سمود کے سردار ابو رغال کی نگاہوں میں تمہارے وقار، تمہاری عزت کو بحال کر سکتے ہیں۔ ذؤاب نے ان دونوں کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم دونوں ایسا کر سکتے ہو؟ زنکبور نے کہا، سنو بزرگ و پجاریوں، جس شکلوں میں تم ہمیں دیکھ رہے ہو یہ ہماری تکوینی، طبعی اور تخلیقی اور وہمی شکل نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہم نے یہ شکل اختیار کر رکھی ہے۔ رباب نے پوچھا، تو پھر تم دونوں کی اصل و حیثیت کیا ہے؟ زنکبور نے کہا، اے میرے بزرگ و پجاری، ہم دونوں کا تعلق جنس و نار سے ہے۔ ہم دونوں عزازیل کے قریبی اور عزیز ترین ساتھیوں میں سے ہے، اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد تمہاری اس ذلت اور رسوائی کو دور کرنا ہے جو تم نے یوناف کے ہاتھوں اٹھائی ہے۔ کیا تم لوگ پسند نہ کرو گے کہ یوناف کو کوئی ذکر پہنچائی جائے؟ رباب نے کہا، اے میرے عزیز، تم دونوں ہم سے نفسی و ذہنی مماثلت رکھتے ہو، پھر یوں اس طرح تم دونوں وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے بڑھو اور ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ زنکبور اور سیبر آگے بڑھے، دونوں پجاریوں سے انہوں نے والہانہ مصافحہ کیا، پھر وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ رباب نے پھر سیبر اور زنکبور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے عزیز، تم دونوں کا جذب و قبول ہم دونوں کی کامیابی اور فوز مندیوں کا مبدع و سر چشمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اور میرا ساتھی ذؤاب دونوں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یوناف پر کوئی ایسی قوت اور طاقت وارد ہو جو اسے ہرما نصیب نفرتوں کی بازگشت و ارقربزار کر دے اور اس کی زندگی کو عزا خانہ یاس کا اندھیرا اور جلتا بھڑکتا تنور بنا کر رکھ دے۔ اس بار زنکبور کی بجائے سیبر نے کہا، اے مقدس و محترم پجاریوں، ہم یوناف کی حالت یقیناً تمہاری خواہش کے مطابق ابتر و ویران کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تم دونوں کا تعاون درکار ہے۔ اگر تم دونوں ہمارا ساتھ دو تو یوناف کے بدن کو ہم خستہ، اس کی طبیعت کو برہم اور اس کے وجدان اور اس کی ساری قوتوں کو اپنے انتظامات کا اسیر کر سکتے ہیں۔ ذؤاب نے پوچھا، آخر تم دونوں ہم سے کیسا تعاون چاہتے ہو؟ زنکبور نے کہا، سنو مقدس پجاریوں، ہم اپنے رہنما و پیشوا عزازیل کے کہنے پر تمہاری طرف آئے ہیں۔ عزازیل نے ہمیں بتایا ہے کہ یوناف کے پاس زبردست قوتیں ہیں۔ اولاً اس کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے، یہ سمجھو کہ اس کا ناسوت فنا ہے اور لاہوت حرکت میں ہے۔ یوناف کے قبضے میں ایک روح ہے جو اس کے لیے مافوق البشر ہی نہیں فوق الشیاطین کام کرتی ہے۔ اب یوناف پر قابو پانے کی صورت صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے اس روح کو اس سے علیحدہ کیا جائے، اس کے بعد اس کی جادوئی قوتوں کو کسی جادوئی عمل کے ذریعے ایسا سن اور منجمد کر دیا جائے کہ وہ اپنی لاہوتی قوتوں کو حرکت میں نہ لا سکے۔ سنو اے مقدس پجاریوں، یہ کام میں اور سیبر مل کر انجام دیں گے، اور اس کام کی تکمیل کرنے کے لیے ہم تمہارے ہاں چند یوم تک اس معبد میں قیام کریں گے اور تمہاری خاطر اس کام کو سر انجام دینے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کام کی ابتدا اس طرح ہوگی کہ جس وقت یوناف، اس کی بیوی نابت اور جندہ بن عمرو باغ میں کام کر رہے ہوں گے اور روز مرہ کی طرح نابت دونوں کے لیے دوپہر کا کھانا لانے گھر جائے گی، تو میں اور سیبر یوناف کی طرف جائیں گی۔ میں نے اس وقت نابت کی شکل، صورت اور جسمانی حیت اختیار کر رکھی ہوگی۔ یوناف یہی سمجھے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس طرح سیبر میرے ساتھ نابت کی ایک سہیلی کی شکل میں ہوگا۔ ہم دونوں اس باغ میں دور کھڑے ہو کر اپنے گرد ایک طلسمی دائرہ کھینچ لیں گے، پھر میں اشارے سے یوناف کو اپنی طرف بلاؤں گا۔ یوناف یہی سمجھے گا کہ میں نابت ہوں، لہٰذا وہ بھاگا بھاگا میری طرف آئے گا، اور جو ہی وہ میری بات سننے کے لیے طلسمی حصار میں داخل ہوگا، اس کے ماتحت کام کرنے والی روح اس سے علیحدہ ہو جائے گی، کیونکہ اس دائرے میں یہ خاصیت ہوگی کہ کوئی روح اس میں داخل نہ ہو سکے گی۔ جو ہی روح اس سے جدا ہوگی، میں ایک اور عمل کی ابتدا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر یوناف کا ہاتھ تھام لوں گا، اور میرے ہاتھ تھامنے سے یوناف پر یہ اثر ہوگا کہ اس کا ذہن، اس کی پرانی یادداشتیں سب منجمد و جامد ہو جائے گی، اور اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ وہ لاہوتی قوتوں کا مالک ہے اور ان لاہوتی قوتوں سے کام لینا جانتا ہے اور کام لے سکتا ہے۔ پھر سیبر میرے آگے آگے اس حصار سے لے کر اس معبد تک ایک لکیر کھینچتا چلا آئے گا، اور میں اس لکیر پر چلتا ہوا یوناف کا ہاتھ تھامے اس معبد کی طرف آؤں گا۔ جب تک میں اس حصار سے لے کر لکیر پر چلتا رہوں گا، یوناف کی روح اس پر وارد نہ ہو سکے گی۔
میرے آگے آگے لکیر کھینچ کر سیبر اس طرف آئے گا اور ہم یوناف کو لا کر معبد کے کمرے میں بند کر دیں گے اور اس کے گردو ایک حصار بنا دیں گے۔ جب تک یوناف اس سحری حصار کے اندر رہے گا، اس کا ذہن اور اس کے اندر محفوظ ساری یادداشتیں اور قوتیں منجمد و بے حس رہے گی اور یوناف اس سے کوئی کام نہ لے سکے گا۔ جب ایسا ہو چکے تو تم دونوں میں سے ایک جا کر قوم سمود کے سردار ابو ریغال کو بلا کر لائے گا۔ جب ابو ریغال آ جائے تو تم دونوں اس کے سامنے یوناف کو اذیت دینا شروع کر دینا۔ اس طرح ابو ریغال نہ صرف تم دونوں کی سحری کاری کا لوہا مان جائے گا بلکہ اس کی نگاہوں میں تمہاری عزت اور تمہارا وقار اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ رباب بن سغرا اٹھا اور زنکبور کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، اگر ایسا ہو جائے تو ہم ابو ریغال کی موجودگی میں یوناف کو مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ اس طرح وہ اسی محبت کے تہہ خانے میں سسک سسک کر کتے کی موت مر جائے گا۔ سیبر نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، اے عزیز پجاریوں، تم دونوں یوناف کی حالت پامال پھولوں جیسی، وسوسوں کی آماجگاہ جیسی اور تپش آموز جنوں جیسی تو کر سکتے ہو، پر تم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، اس کی موت و مرگوں کا باعث نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے اور وہ ایک طویل مدت تک جیتا رہے گا۔ یہ مدت ہزاروں برس پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ اور سن رکھو، جیسا کہ ہمارے پیشوا عزازیل نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی موت کسی عام انسان کے ہاتھوں نہ ہوگی بلکہ اس کی موت کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اور سنو اے میرے عزیز پجاریوں، یوناف کو ذکر پہنچانے میں ہم دونوں تمہارا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ تم دونوں کی طرح اس نے ہمارا پندار انا اور عظمت کے ادعا پر بھی ضرب لگائی تھی۔ ایک موقع پر اس نے ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا اور ہم پر ہماری طبعی و تخلیقی اور اکتسابی و مصنوعی دونوں حالتوں میں وہ ضرب لگانے میں کامیاب ہوا تھا، اور جواب میں اور زنکبور اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے تھے۔ سیبر کے خاموش ہونے پر رباب نے کہا، وہ ہمارے ہاتھوں نہ بھی مرے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس کی ذات کے لیے کیا یہ کم ضرب ہوگی کہ وہ ہمارے محبت کے تہہ خانے میں ہمارے سامنے کسی سحری حصار کے اندر مجبور بے بس ہو جائے گا اور اپنے سردار ابو ریغال کی موجودگی میں ہم اس پر جیسا چاہے ظلم و برپا کر سکتے ہیں۔ اس طرح ابو ریغال ہماری عظمت کا قائل ہو جائے گا اور قوم سمود میں ہماری عزت پہلے کی نسبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ سیبر کے خاموش ہونے پر زنکبور نے ذوآب کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بزرگ پجاریوں، یہ تو کہو کہ جب ہم دونوں یوناف کو مجبور و بے کس کر کے تمہارے اس معبد کے کمرے میں لا ڈالے اور اس دوران اگر ہم جندہ اور اس کی بھانجی نابد کو قتل کر دے تو کیسا رہے گا؟ رباب نے چونک جانے کے انداز میں کہا، نہیں، تم لوگ فی الحال ایسا مت کرنا، اس کے دوسرے پہلو متوقع ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جندہ کے قتل سے اس کا قبیلہ بغاوت پر آمادہ ہوگا اور قوم سمود میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جندہ صالح پر ایمان لا چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں صالح ہی ہمارے لیے مزید مصیبت کا باعث بن جائے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ خدا وندوں کے سچے اور برحق نبی ہے، ہم تو انہیں اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کے پیغام سے ہمارے بتوں پر ضرب لگتی ہے، ان بتوں پر جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں نے نابد کو نقصان پہنچایا تو سن رکھو کہ وہ قوم سمود کے سردار ابو ریغال کی بیٹی ہے اور اس کی مرگ پر ابو ریغال یقیناً ہم سب کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دے گا، اور نابد اس کی چونکہ واحد اولاد ہے، لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ ابو ریغال ہم دونوں کی گردنیں ہی کٹوا دے۔ زنکبور نے رباب اور ذوآب کو مخاطب کر کے کہا، اے مقدس پجاریوں، تم دونوں کی بات کو ماننے اور تسلیم کرتے ہیں کہ جندہ اور اس کی بھانجی نابد کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لیکن یوناف سے متعلق ہمارا اور تمہارا معاملہ اب طے ہے۔ اسے ہم بے بس و مجبور کر کے یہاں لائیں گے اور اس کی حالت بد سب دیکھیں گے۔ آنے والے 2-4 روز میں باغات میں کام کرتے ہوئے نابد جب بھی یوناف اور جندہ کے لیے دوپہر کا کھانا لانے گھر جائے گی، ہم یوناف کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی زنکبور اور سیبر اٹھ کر چلے گئے۔ تو دوستو، کہانی کا 8واں حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کے نشان کو بھی دبا لے تاکہ آنے والا ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور جاتے جاتے کہانی کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے۔